अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान। नाज़रीन, आज बात करेंगे पार्लियामेंट के इजलास पर। सियासी महाज आराई में तेजी आ गई, क्या हुआ ये सब आप जानिएगा। साथ ही साथ भारत में याकूब मेमन की फांसी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी चीख पड़ी। सेशन जजेस के लिए मुकाबले के इम्तिहान, क्या ऐसा भी होता है? सिविल जजेस बाहर क्यों, ये हमारे आज का प्रोग्राम का सवाल है। यंग डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, नाबीना अफराद और अब सिविल जजेस रुल कर रह गए। जनाब, कच्ची आबादी और इस्लामाबाद ऑपरेशन पर हम बात करेंगे। बहुत अरसे से यहाँ पर आबादियाँ कायम थी, जिसके हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बहुत बार आवाज़ उठाई थी और फाइनली यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल क्या है, क्या होगा, उस पर तज्जिया, खास तज्जिया बाबर अवान साहब का। वज़ीर आज़म हेल्थ स्कीम के बारे में भी जानिएगा, क्या है ये स्कीम, गरीबों के लिए इसमें क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपके पैगाम, आपकी आवाज़ और डॉक्टर साहब का भी पैगाम हमारे प्रोग्राम में हमेशा शामिल होता है। बाबा साहब, सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं पार्लियामेंट का इजलास। क्या था ये इजलास और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसमें आप समझते हैं कि बहुत मिसिंग थी, जो कि होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के लिए ये इस गवर्नमेंट के जो 26 माह का इख्तियार और इक़्तिदार है, या बादशाही है या तख्त है, इनका जो भी मर्जी नाम दे दें, उसमें से सबसे ट्रिकी टाइम पाकिस्तान के लिए इस वक्त है। इससे पहले कभी नहीं आया। अच्छा। हाँ, अगर किसी के तख्त को खतरा हो तो मैं उसको ट्रिकी टाइम नहीं समझता। तख्त होते ही जाने के लिए, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। अगर कोई ताज उछल रहा हो तो मुझे तब भी कोई परवाह नहीं होती, इसलिए कि अवाम ताज उछालते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जाहिर है, पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ताइवान के बारे में जैसा बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में वैसे तो नहीं कर सकते ना। हम सब जो कुछ भी हैं, जिस हैसियत में हैं, पाकिस्तान ने तो ये सारे हमें मौके भी दिए और ये तौकीर भी दी और ये मुकाम भी दिया और ये रोटी भी देता है और एक शेल्टर भी हमें देता है। ये ज़मीन है ना जिसने सारे मौके सबके लिए पैदा किए। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जिसका आपने सवाल किया, उसका इजलास हो रहा है और इस इजलास के अंदर 5 बड़े इशूज़, उनके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा गया। अच्छा। अब पार्लियामेंट में बात करने के लिए मैं सबसे पहले सबसे बड़ा इशू टैग कर देता हूं। सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त भारत के अंदर भारत की फौज का सरबराह कह चुका है, भारत का वजीर दाखिला कह चुका है, भारत का वजीर खारजा कह चुका है, भारत का वजीर दिफा कह चुका है और भारत के दर्जन बार दूसरे वजीर कह चुके हैं, पाकिस्तान को जंग की धमकी दे चुके हैं और कहा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बैठे हुए हफ्ता मुकम्मल हो गया, दूसरा हफ्ता है जो ऐवान ज़ेरी है और मंडे से सेनेट भी आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस पार्लियामेंट ने इस जमीन, जिसने हर वसीला, हर इसका सोर्स, हर आमदनी का जरिया उसके ऊपर कब्जा है, इस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का, उनके खानदानों का, उनके बच्चों का, उनके नौकरों का, उनके चाकरों का और बल्कि उनके कड़छों का, बल्कि उनके फ्रंट मैनों का और बल्कि उनके लिए करप्शन करने वालों का भी बड़े सारे केसेस में। लेकिन एक लफ्ज सरजमीन वतन के हक में नहीं कहा गया। अब कहने के लिए मैं 4 चीजें और भी गिनवाऊंगा। कहने के लिए किस तरह तरीके 2 हैं। पहला तरीका ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, जिसको ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं पार्लियामान की जुबान में, वो चीज लेके आती है और कहती है मुल्क को ये मसाइल दरपेश हैं या ये मसला है या इंडिया ये कह रहा है, आइए इस पे हम बहस करते हैं। सही। दूसरा तरीका कि पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जो अपोजिशन की जमातें, जो हुकूमत की हामी जमातें, वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगी। हुकूमत कुछ लाएगी तो ठीक है, वो उसमें से अपना हिस्सा वसूल कर लेंगे, पीस ऑफ द केक या पीस ऑफ द पाई, उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन ऑपोजिशन का ये काम है। अब 3-4 किस्म की ऑपोजिशन वहां पे बैठी हुई है। एक आदमी ने उठ के ये तहरीक नहीं पेश की कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसका नतीजा फिर निकला है। उसका नतीजा ये निकला है कि आज आप देख लीजिए, जो कोई मिलने के लिए खातून किसी अपने रिश्तेदार अंकल को गई हुई थी, उसको उठा लिया गया। इससे पहले भी एक और मुल्क में एक साहब, जिनको मैं नहीं जानता और ना मुझे उनके ख्यालात से कोई इत्तफाक है, उनको उठा लिया गया। 1000 करोड़ की सजा उनके लिए और 8 साल कैद। उनको 150 सुना है कि उनको लगाए भी जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो बोलती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इसी तरह से पाकिस्तानी है जिस तरह रेमंड डेविस अमरीकी था। लोग अपने शहरियों को, उनके जहां भी वो हों, बुरा काम भी करें तो तब भी पाकिस्तानी, अच्छा काम करें तो तब भी पाकिस्तानी है। अच्छा, एक ये दूसरा जो सबसे बड़े इस नुक्ते के बाद उतना ही बड़ा नुक्ता आ गया, ये तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की बात थी। अब वेस्टर्न बॉर्डर पे आप चले जाइए। पहले वहां पे एक तंजीम के सरबराह, उनके बारे में कहा गया कि वो 2 साल पहले दुनिया में नहीं रहे। फिर ये इंडिया की तरफ से कहा गया कि वो
कराची के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। फिर ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि शायद उनकी कॉर्पस को और उनकी बॉडी को दफनाया भी यहीं पे गया। ये कुछ छोटी चीजें। फिर वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से मैंने दूसरा पॉइंट लिया है। वहां वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे और हम मुज़ाकरात इस तरह से हो रहे थे कि अफगानिस्तान की हुकूमत के और एक तंजीम के मुज़ाकरात थे जिनमें पाकिस्तान अनेबलर के तौर पे पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट कर रहा था, फैसिलिटेटर के तौर पे दरम्यान में बैठा हुआ था। ये एक बड़ी बात थी, एक बड़ी पेशरफ्त थी। ये खबर और इसके ऊपर जो आफ्टरमैथ इस खबर का है वो सारे का सारा ऐसा था कि जिसने उन मुज़ाकरात को डॉलरम में डाल दिया और वो उनकी जो दूसरी किस्त शुरू होने वाली थी वो आगे चलेगी। अब वो होती है नहीं होती, ये भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या वो मुज़ाकरात दोबारा हो सकेंगे? फिर करेगा कौन? उस तंजीम में कोई यकसुई रहेगी या उसके एक से ज्यादा चेहरे हो जाएंगे? और अगर एक से ज्यादा चेहरे होंगे तो फिर कौन मुज़ाकरात करेगा? फिर एक और जो सीरिया और मिडिल ईस्ट में सरगर्म है तंजीम, वो भी 3 जिलों पे अफगानिस्तान के अंदर वो कब्जा कर चुकी है। ठीक है, क्या वो भी एक बड़ा प्लेयर बन जाएगी और फिर क्या हालात होंगे? अच्छा, इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को डिबेट करनी चाहिए थी, इसलिए कि बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती के साथ इसका ताल्लुक है। ये जो सारी सूरत हाल, इसके ऊपर आपकी कौमी सलामती की कमेटी भी खामोश है और ये पार्लियामेंट खामोशी ज़हर कातिल होती है। अच्छा, ये 2 हो गया। तीसरा, इससे कम मसला नहीं है मेरे लिए। जो मेरी कौम के सिर्फ पुठवार के अंदर 17 लोग, लिया उजड़ जाए, राजनपुर उजड़ जाए, लोगों की करोड़ों अरबों खरबों की फसलें उजड़ जाएं, लोगों के घर उजड़ जाएं, लोगों के माल मवेशी उजड़ जाएं, लोगों के जहेज उजड़ जाएं, वो भी मेरे लिए कोई छोटा मसला नहीं है। आज तक पार्लियामेंट के इजलास में सैलाब की सूरत हाल के ऊपर बहस नहीं हुई। अब बहस करने वाले 4 नुकात हैं, मैं वो कौम के सामने हाईलाइट कर देता हूँ। पहला नुकता तो ये है कि सारे कह रहे हैं कि जनाब ये जो क्लाइमेट चेंज है सारी दुनिया में, मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से कराची के अंदर भी बारिशें ज्यादा हो गई और 4 तरह से डील करना पड़ता है इस सिचुएशन को। पहले तो यह कि आपके पास डेटा हो अगले 10-15 साल का कि क्या हो सकता है, उसके ऊपर आपके पास जो मालूमात हों आप कोई अपनी पॉलिसी बनाएंगे। दूसरा ही होता है कि हमारा जो 2010 का सैलाब था, यही हुकूमतें बैठी हुई थी और यही लोग थे जो इख्तियार में बैठे हुए थे और इन लोगों ने उस वक्त भी सैलाब के लिए जो चूहे मार गोलियों की शीशी भी इन्होंने दी ना जमींदार को, उसके ऊपर अपनी फोटो लगाई और ये लिखा कि हम बड़े कामयाब चूहे मार हैं। फिर जो डेंगू मच्छर मारा उसके ऊपर भी अपनी फोटो लगाई, जो पानी का नलका किसी को दिया उसके ऊपर भी अपनी फोटो लगाई, जो किसी को रोटी का एक पैकेट दिया उसके ऊपर भी अपनी फोटो लगाई। लेकिन पीडीएमए को फाल नहीं किया। अच्छा, जो तरीका नहीं, पहले तो यह कि सबक हासिल करते हैं हम कि किस किस रास्ते से कौन कौन सा दरिया गुजरता है और इंडिया के अंदर से कौन कौन से दरिया जो एक आमरीत के जमाने में 2 दे दिए गए थे, उनका पानी किस रास्ते से आता है। मालूम रास्ते हैं, कोई राज की बात नहीं है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बारानी इलाके का एक जमींदार हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि ये सैलाब किधर से आते हैं, लई कहां से शुरू होता है और कहां तक ये मार करता है, ये सारे पुठवार के जमींदारों को पता है। इसी तरह उन इलाके के लोगों को पता है कौन सा दरिया कहां से आता है। कच्चे में क्या होता है, सिंध के सारे लोगों को पता है, शुरू करते हैं वो सकर से और सकर से शुरू करके तो वो सीधा जाते हैं बदीन तक, सबको पता है कि किधर से जाता है और क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई सबक हासिल करके फिर इल्जामात लगे, सिंध के अंदर इल्जामात लगे, पंजाब में इल्जामात लगे कि 62 सियासी लोगों ने 2010 में बंद तुड़वाए या बंद तोड़े, उसके ऊपर कमीशन बने और फिर कहा गया उसी पे फिर आपने देखा पंजाब में उसी एमपीए पे दोबारा इल्जाम लग गया कि उसने फिर एक बंद तोड़ दिया हुक्मरान जमात के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तीसरा था। चौथा इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि जब आपने जिस तरह कहा कि आपको मालूम है कि इस रास्ते में तबाही होगी तो उस तबाही को रोकने के लिए आप कुछ प्रीएम्प्ट तो करते हैं ना, कुछ तो करते हैं ना। आप मेट्रो की जगह 10 किश्तियां खरीद लें, आप जंगले की जगह 10 शामियाने खरीद लें, आप ये जो सरिया लगा रहे हैं शहरों के अंदर और दरख्त काट काट कर वहां पे जंगले ठोक रहे हैं, इसकी जगह आप बंद पक्के कर देना जी। मट्टी जो ट्रैक्टर से आप डालते हैं उसकी बजाय आप पत्थर लगा। मियामी है, दुनिया के अंदर 27 ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें दारुल हुकूमत भी 4-5 शामिल हैं जो पानी के अंदर हैं और हर दफा वहां सैलाब आता है और हर दफा वहां पे तबाही आती है, लेकिन बर्बादी इस तरह की नहीं होती गरीब लोगों की जिस तरह होती है, इसलिए कि वो ये एहतियात करते हैं। अब एक आखिरी बात जो रह गई वो क्या कि जब सैलाब आ गया तो फिर आपने लोगों के बचाव के लिए क्या किया? उसमें पहली काम होता है बचाव, दूसरा होता है उनकी दोबारा आबादकारी और उनकी बहाली, और तीसरा काम होता है उनके मुआवजे। अभी तो लोगों के वो चेक भी कई वाले कैश नहीं हुए
جو پچھلے زمانے کے 2010 میں دیے گئے تھے. اس لیے پارلیمنٹ اس کے بارے میں خاموش ہے. اب ایک اور کام ہے جس کے اوپر پارلیمنٹ خاموش ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ, لیکن میں دعویٰ کر کے میں نے کہا, میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا, میں عاجز آدمی ہوں, میں دعویٰ کبھی بھی نہیں کرتا. یہ سب شانیں ہمارے بادشاہ کی ہیں, ہم تو اس کے چھوٹے موٹے کارندے ہیں. جتنا عرصہ ملا اس کرۂ ارضی کے اوپر اپنے لوگوں کے لیے بات کریں گے, اور غریبوں کے لیے بات کریں گے, ہیو ناٹس کے لیے بات کریں گے, برباد لوگوں کے لیے بات کریں گے, خانواں برباد لوگوں کے لیے جن کے گھر اجڑ گئے ان کے لیے بات کریں گے. وہاں اس وقت پاکستان کے اندر جو سرچارجز اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, میں یہ بات پوری تسلی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے سرچارجز اور ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکسیشن, ملٹیپل ٹیکسیشن ساری دنیا کی کسی دوسری معیشت کے اندر نہیں ہو رہی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ایک کے اوپر آج ہم بات کریں گے, تلاش گمشدہ. بالکل, تلاش گمشدہ آپ نے مجھے بتایا تھا, اس پہ بات کریں گے. اچھا بابر صاحب, آپ نے ابھی اتنے اہم ایشوز بتا دیے جن پر اس اجلاس کو بلایا جانا تھا. باقی پیچھے رہ کیا گیا جس کے لیے اس اجلاس کو بلایا گیا؟ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک رہ گیا, وہ بھی میں بتا دوں, آپ کی اجازت ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے تھے نا -1 فارمولا, پھر کہتے تھے -2 فارمولا, پھر کہتے ہیں -3 فارمولا. اس وقت پاکستان کی سیاست -1 فارمولے کے اوپر چل رہی ہے. اس پوری سیاست میں کسی جگہ پاکستان کا غریب آدمی نہیں ہے, پاکستان کی عوام نہیں ہے, پاکستان کا غربت کے نیچے زندگی گزارنے والا شہری نہیں ہے. یعنی پاکستان میں ان 26 مہینوں کے اندر ایک ریلیف کے لیے بھی پارلیمنٹ نے آواز کبھی نہیں اٹھائی. منتخب ایوان ہے ہمارے, آپ نے کہا آتے کس لیے؟ آتے اس لیے کہ پہلے دن بیٹھنے کے اتنے پیسے ملتے ہیں, آخری دن بھی اتنے ملتے ہیں, اور درمیان میں اتنے ملتے رہتے ہیں. اپنی تنخواہیں بھی بڑھاتے رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مراد بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پاس سے گاڑی تیز گزر جائے تو ہمارا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے پھر. اور جو آتے ہیں وہ 1 کروڑ روپے تقریباً ان کو لانا لے جانا, ایئر ٹکٹ ان کے لیے, بجلی ان کے لیے, اتنا بڑا چلر چلتا ہے جو جس کو ایئر کنڈیشنر کہتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے جس میں لوگ سوئے رہتے ہیں, پورا سال بولتے ہی نہیں ہے, پورے 5 سال لوگ بھی نہیں بول کے ایسے ہی آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اپنی لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے, نہ اپنی خوشی چلے. اپنی خوشی سے آئے, اپنی خوشی سے آئے, نہ اپنی خوشی چلے. جاتے ہوئے تو اپنی خوشی نہیں ہوتی نا, تھوڑا شعر کو تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا, اب یہ وہ کام ہے جس کے لیے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے تو نہیں پتا, پھر مجھے آج لوگوں نے وہاں باہر بھی سوال کیا کہ پارلیمنٹ کس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو پارلیمنٹ پھر یہی کام بچتے ہیں نا جن کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ایک جوڑ توڑ اس کا نہیں, پارلیمنٹ ہو گیا مکہ کا ایک ایسا ادارہ جس میں لوگ کچھ مجھے دو. اب مکہ کا میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. آپ نے کہا نا سیاست کی بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں, یہ تو قوم کی بات ہم نے کری. سیاست کی بات یہ ہے کہ حکومت جہاں پہ عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی, آج کی ایک خبر ایسی نکلی ہے, ہمارے دنیا کا رپورٹر ہے, انہوں نے نکالی ہے وہ خبر. اس خبر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھنس گئے. بالکل صحیح, بہت سے ایسے اراکین اور بھی سوانپ آ گئے. نہیں 2, باقی نہیں میٹر کرتے, باقی نہیں میٹر کرتے. 2 امپورٹنٹ ہیں, 2 ہیں, میں دونوں بتا دیتا ہوں. ایک ہیں میرے برادرم محترم مخدوم امین فہیم صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کے ٹکٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, ساری جگہ پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے وہ صدر ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ان کو ڈسکوالیفائی کرے گی یہ گورنمنٹ؟ تنخواہ بھی لے رہے ہیں؟ نہیں, ان کو تنخواہ کی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ان کو بہت کرم ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرے گی؟ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور یہ فارمولہ لگتا ہے 40 دن والا, تو پھر ایک نام ان کا سامنے آیا. مجھے نہیں پتا کہ ان کی حاضریاں کتنی میرے سامنے نہیں ہیں, لیکن میرے پاس آ کے وہ رپورٹر صاحب کو انہوں نے بلایا تھا, وہ مجھے آ کے جو کاغذ ان کو ملے تھے کسی اچھے چیمبر میں سے, وہ سارے مجھے دکھا کے گئے. ایک نام ہوا ہے. اچھا, ایک اور نام بھی ہے. کون سا؟ میرے پسندیدہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو حمزہ شہباز صاحب ڈپٹی ہیں, ان کے صاحبزادے, ہاں جی, ان کا نام بھی آیا. اب یہ ہے کہ اگر قانون ہے اور اس نے لگنا ہے. اچھا, اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت تاثر یہ ہے, میں پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں, تاثر یہ ہے کہ اس وقت بے بس ہو گئے ہیں اسپیکر. اس لیے کہ اسپیکر کے بارے میں جس دن انہوں نے یہ رولنگ دی تھی, میں نے ان کے ساتھ چٹ کا بھی کیا تھا, ایکسچینج کیا تھا نیچے سے لکھ کے, جس دن ان کی رولنگ آئی تھی. اب اسپیکر کی رولنگ ایک طرف ہے, یہ ہمارے ایک سینیٹر جو پنجابی ہیں, کراچی سے منتخب ہوئے تھے, ان کے بارے میں رولنگ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا سگیشیس نہیں ہے, رائٹیس نہیں ہے, امین نہیں ہے, صادق نہیں ہے. لیکن جو ہمارے چیئرمین سینٹ تھے نیر بخاری, وہ نہیں مانے اور انہوں نے وہ ریفرنس ریجیکٹ کر دیا تھا. اب اگر کوئی قانون ہے تو اس کے مطابق اسپیکر کی رولنگ ہے, اس کے بعد
جو عمران نے بالکل درست لفظ استعمال کیا, اگر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو بلیک میلنگ پرائم منسٹر ختم کرائیں, ورنہ پرائم منسٹر کے لیے مسائل پیدا کرنے والا بریگیڈ لگا ہوا ہے. اب میں ایک اور آخری بات اس میں یہ کہتا ہوں, ایاز صادق صاحب کے جو اختیار ہیں, اگر وزیر اعظم, تاثر یہ ہو جائے کہ وزیر اعظم نے وہ اختیارات لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر دیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے, تو پھر اس کو آپ پارلیمنٹ کہیں گے یا اس کو مک مکاک اڈا کہیں گے یا بلیک میلنگ کا ایک جگہ کہیں گے یا قومی مسائل کو حل کرنے کا کوئی فورم کہیں گے؟ یہ قوم فیصلہ کر لے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. ہمارے سیگمنٹ میں ہم نے ضرور بات کرنی ہے ہمارے سول ججز کی, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ینگ ڈاکٹرز, نرسز, ٹیچرز, ان کے مسائل تو ہم اب اٹھاتے رہے, لیکن آج ہم بات کریں گے ہمارے سول ججز کی, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ذرا بات کرتے ہیں ہمارے سول ججز کی, سیشن ججز کی. سیشن ججز کے حوالے سے ابھی بابر صاحب جو شروع میں نے کہا کہ سیشن ججز کے لیے مقابلے کے امتحان, لیکن ہمارے سول ججز جو ہے وہ باہر کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ ایشو پیدا ہوا ہے صرف پنجاب میں, اسپیسیفک ہے لاہور ہائی کورٹ سے متعلقہ اور اس کے ماتحت جو عدالتیں. ایشو یہ ہے کہ ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے رولز کے اندر, جس کے مطابق یہ پابندی لگائی گئی ہے, ایڈورٹیزمنٹ باقاعدہ اس کا اشتہار آیا ہے کہ سول ججز ایڈیشنل سیشن ججز کے مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتے امتحان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سول جج ہے وہ ایک لمبی سروس کرنے کے بعد بھی بیچارہ سول جج ہی رہے گا. اچھا, یہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ نظر آ رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ. اس کو ذرا یہاں رک جاؤ یار, ایک منٹ کے لیے رک جاؤ. یہ سب سے اوپر جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے وہ ہے, حالانکہ امینڈمنٹ پروڈیوسر صاحب نے ایسی تیار کی ہے کہ جو انشاءاللہ مجھ سے بھی نہیں پڑھی جا رہی, آپ سے بھی نہیں پڑھی جائے گی, لیکن یہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ایڈورٹیزمنٹ ہے, اخبار کے اندر آیا, اور اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ آیا 22 مئی 2015 کو. اب اس کو ایشو کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں جو دیکھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر آئین کے آرٹیکل 193 کے مطابق ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں, ان میں سے سیشن جج کے اندر سے بھی ججز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. سیشن ججز جو ہوتے ہیں ان میں سے لیے جاتے ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, یعنی جو بندہ سول جج بھرتی ہوا اگر وہ جج ہو گیا ایڈیشنل تو وہ سیشن جج ہو جائے گا, سیشن جج ہوا تو اس کی ایلیویشن ہوگی, وہ ہائی کورٹ تک جا سکتا ہے. بے شمار ججز اس وقت بھی ہیں جو سول جج تھے, ایڈیشنل سیشن جج پروموٹ ہوئے, اس سے پہلے بلکہ سینئر سول جج پروموٹ ہوئے, ایڈیشنل سیشن جج بنے, سیشن جج بنے, ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے, صحیح, اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ کے جج بنے اور وہاں پہ چیف جسٹس ہو گئے. ایسے ججوں کی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو ڈسکرمنیشن ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 27 اس سے منع کراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو سروس ہے اس کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو آرٹیکل 25 ہے پاکستان کے آئین کا وہ یہ کہتا ہے ڈسکرمنیشن ان ریم جنرلی بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر آئین کا آرٹیکل 27 جس کا میں نے کہا تھا وہ سیف گارڈ دیتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ان سروس کے خلاف. وہ کہتا ہے کہ no citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of such appointment. تو یہ میں جو چیف جسٹس ہیں بہت اچھے رحم دل آدمی بھی ہیں اور بڑے وکیل بھی اچھے تھے, اور ججوں کو دوست نہیں کہا جا سکتا, وہ انصاف دوست ہیں, قانون دوست ہیں. اس لیے اس بات پہ وہ توجہ دیں ضرور کہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. اگر ان کو اسسٹنس چاہیے ہو تو ہم سے بھی اسسٹنس وہ مانگ سکتے ہیں, ہمیں بلا کے بھی پوچھا جاتا ہے سینئر وکیلوں کو. لیکن سول ججوں کو یہ موقع ضرور دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کا ان کا راستہ بند نہ ہو. میں 2 آرٹیکل اور دکھانا چاہتا ہوں. ایک آرٹیکل 4 ہے کہ قانون کے مطابق سب سے یکساں سلوک ہونا چاہیے. اس کو کیسے ہم نظر انداز کریں گے؟ ایک آرٹیکل 8 ہے آئین کے اندر, جس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا حکم, یوزیج, کوئی رواج, کوئی قانون جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو, اور یہ سول ججز کے کیس میں مجھے یہ لگتا ہے, میری یہ پرسنل اوپینین ہے
کہ آرٹیکل 8 کے مطابق جو آرٹیکل 27 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ سول ججز کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اب سندھ کا اگر آپ دکھا سکیں فوراً تو دکھا دیجئے, میں نے نکال کے دیا تھا آپ کو. سندھ کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں سول ججز کو نیچے سے اوپر لے جایا جاتا ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا میں نے 2010 کے اندر اس کے ایکٹ پاس کرایا تو اس میں سندھ چیف کورٹس رولز کو ہم نے کہا کہ ہم یہاں فالو کریں گے. اب اسلام آباد کے اندر بھی سول ججز بھرتی ہونے کے بعد باقاعدہ ایڈیشنل جج تک بھی جا سکتے اور اوپر بھی وہ جا سکیں گے. ان میں سے جو لائق لوگ ہیں میری دعا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز بھی بنیں, چیف جسٹسز بھی بنیں. اس لیے یہ ڈسکرمنیشن اگر ان دو ہائی کورٹس کو ہم مد نظر رکھ کے دیکھیں تو یہ ایک اور طرح کی ڈسکرمنیشن ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو چلڈرن آف دی لیسر گاڈ بنایا جا رہا ہے. اس لیے شہری برابر ہیں اور انسان برابر ہیں اللہ کی نظر میں بھی, آئین کی نظر میں بھی. اس طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ توجہ دیں. اچھا بابر صاحب, اخذ کر سکتے ہیں ابھی تک جتنا آپ نے بتایا اس سے کہ یہ آئین کے خلاف جاری ہے بات؟ جی ہاں, جو کہا گیا ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. یعنی کہ سیشن ججز کو اگر اجازت ہے تو سول ججز کو بھی مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سول ججز کا ہی صرف ایشو ہے کہ ان کو ایڈیشنل سیشن جج کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس راستے ہیں, انہوں نے بڑے راستے نکالے, جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے پہنچ بھی جاتے ہیں. منظور ملک صاحب تو اس پہ بھی وہ توجہ دیں گے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اچھا بابر صاحب, ایک اہم ایشو تھا جس پر ہم نے بہت بار آواز اٹھائی اور بھرپور آواز اٹھائی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں اس پر ایکشن ہو رہا ہے, آپریشن کیا جا رہا ہے. وہ تمام ناجائز تجاوزات آپ انہیں کہہ لیں, وہ کچی آبادی جسے کہ ختم کیا جا رہا ہے, اس پہ احتجاج تو کیا جا رہا ہے. لیکن اب اس آپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے دارالحکومت کی کوئی مثال مجھے ڈھونڈ کے نہیں دے سکتا کہ اس میں کوئی غیر ملکی جائیں, وہ 31 سال پہلے جو پاکستان کے شہریوں کو الاٹ ہوئے پلاٹ ہیں ان پلاٹوں پہ وہ قبضہ کریں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں, اپنے وہ گھر بنائیں وہاں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈی اے ان سے پیسے لے گھر بنانے کے, پھر واپڈا ان پہ مہربان ہو جائے. یہ جو الزامات لگائے گئے میں وہ بتا رہا ہوں, واپڈا پھر ان کو وہاں پہ میٹر لگا کے دے, پھر ان کو گیس کے کنیکشنز مل جائیں, پھر ان کو سڑکیں اندر مل جائیں, اور پھر وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا اندر بنا لیں. مستقل آمدنیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, اور پھر ایگزیکٹلی نو گو ایریاز اس کو بنا دیا جائے. اس لیے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے کہ پاکستان کی سرزمین کے 1 انچ پہ بھی کسی غیر ملکی کو, ہم ضیاء الحق نہیں ہے جو کہے گا کہ وہاں سیاچین میں گھاس نہیں اگتی, ہم وہ ہیں جنہوں نے ادھر ہی مرنا ہے, ہم وہ ہیں جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے پاکستان کے 1 انچ پہ حق ہے پاکستان کے غریب لوگوں کا. کسی بیرون ملک سے آئے ہوئے سرمایہ کے ذریعے بننے والی بڑی بڑی ناجائز عمارتوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اور ایسی بستیاں, خواہ وہ بنگالی پاڑا ہو, خواہ وہ برمی پاڑا ہو, خواہ وہ سیرین پاڑا ہو, خواہ وہ کوئی عرب پاڑا ہو, یا خواہ وہ کوئی افغان بستی ہو, ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے گھر جانا نصیب کرے. اور پاکستان کی حکومت کو اللہ توفیق دے کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے اور این جی اوز ہیں جن کے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹ اور بڑی بڑی بیگمات شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سے یہ واپس جائیں, کیونکہ واپس چلے گئے تو ان کے فنڈز بند ہو جائیں گے. ان کے فنڈز بند ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, پاکستان کی زمین واپس لی جائے. اب 20 آپریشن یہاں پہ ہوئے, آپ کو یاد ہے 2-3 دفعہ غصہ کر کے آئے, ہم نے جب کہا تو وزیر داخلہ نے چلایا اور پھر واپس چلے گئے. اب میں 2 باتیں کہہ دیتا ہوں جس طریقے سے اس مسئلے کا مستقل حل نکل آئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو 31 سال پہلے جن کو پلاٹ ملے تھے ان کو ساتھ رکھ کے فوری طور پہ جتنی جگہ خالی ہو ان کو آپ قبضہ لیں, نقشے رکھ کے وہاں سی ڈی اے کا محکمہ کھڑا ہو, لوگوں کو قبضہ دے کے ساتھ ساتھ آبادکاری شروع کر دیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ کوئی 1 انچ بھی ایسی زمین جو سی ڈی اے نے پہلے لی ہے یہ اسلام آباد کے متاثرین سے, اور اس علاقے میں خاص طور پہ میری ایک بزرگ تھی, ان کی بھی شادی ہوئی تھی, اور پھر میرے خاندان کے لوگ بھی تھے. یہ تو میں نے سارا علاقہ گاؤں کی صورت میں بھی دیکھا ہوا ہے. اور یہ جو علاقہ ہے چاند, مستال, سرائن, ان گاؤں کے نام ہیں, ان کو لوگوں سے خالی کرا کے آپ نے 56 روپے پر کنال ریٹ تھا اس وقت, اور پھر آپ نے جن کو بہت زیادہ دیا کوئی 50 روپے اور دے دیے ہوں گے, یعنی 100-125 روپے پر کنال لینے کے بعد آپ نے 20-20 لاکھ کا پلاٹ جو بیچا ہوا ہے 31 سال سے وہ آپ دلوا نہیں سکے. اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں صرف ایک یہ بستی نہیں ہے, اسلام آباد کے اندر
مجھے آج کسی نے تھوڑی دیر پہلے ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے تیاری کر رہے تھے تو ایس ایم ایس آیا کہ انہوں نے کہا کہ ترنول اور پنڈ پڑیاں اور دوسرے علاقوں میں افغانی جن کے باپ دادا نے یہاں پہ ناجائز جائیدادیں خریدی ہیں انہوں نے شناختی کارڈ بنا لیے ہیں. میں نادرا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نادرا نے بھی ڈبل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں. کچھ کے جو غیر ملکی ہیں ان کے کارڈز کو وہ بلاک کرتے ہیں, لیکن جب وہ بلاکڈ, میں اشارے سے ہی بتا دیتا ہوں, کھلوایا جاتا ہے جب پہیہ لگتا ہے تو وہ بلاکڈ والے کارڈ بھی جاری ہو رہے ہیں. اور بیرون ملک ایک دفعہ ایسا بھی صورتحال سامنے آ گئی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر الزام لگ گیا کہ یہ صاحب افغانی, ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے. تو یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اگر کوئی ایک کاؤنسلر بھی افغان آ گیا تو وہ چھپنے والا نہیں ہے, وہ بات ظاہر ہو جائے گی. نادرا تحقیق کرے, اب وقت ہے, اور الیکشن کمیشن ان کو روکے. انلیگلی کہیں پر بھی کوئی بھی جو ہے اپنا مکان, اپنا گھر, کوئی بھی تجاوزات جیسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں تعمیر کر سکتے. اچھا بابر صاحب, یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایک اور ایسپیکٹ ہے جس پر اگر آپ جلدی سے کامنٹ کر دیں کیونکہ بریک کا وقت بھی ہو گیا ہے, کہ وہ لوگ جو یہاں پر برسوں سے 30 برس تو ہو گئے اس آبادی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ایک بچہ جو یہاں پہ پیدا ہوا, جو یہاں پہ بڑا ہوا, اگر وہ یہاں پہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا ری ایکشن کیا ہوگا, معاشرے میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, جو بھی ری ایکشن ہوگا اس کا ذمہ دار افغان حکومت ہے, اس کا ذمہ دار پاکستان یا پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں 30 سال سے جو ہے ایران میں رہ رہا ہے, کوئی مشہد چلا جائے, بہت مقدس جگہ ہے وہاں پہ, یا کوئی مکہ شریف چلا جائے, 40 سال والے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, تو ان کو شہریت ملتی ہے؟ صحیح نہیں ملتی نا. بالکل کہ ملتی ہے؟ نہیں شہریت تو نہیں ملتی نا جی. تو پھر واپس آنا ہے نا. یہاں اپنے آپ کو آپ مہاجر سمجھ کے جتنا عرصہ مہمان نوازی, اور مہمان نوازی پھر کوئی پستول کے زور پہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں اور زبردستی ہوں, میں آپ کی زمین پہ بھی قبضہ کروں گا. یوں تو نہیں. یہ زمین, یہ جو پیچھے کھڑا ہے نا جی لڑکا, اس کے پاس بھی وہ جو صفائی کرنے والا نیچے کھڑا ہوا تھا, وہ بھی جو ہماری گاڑیاں پارک کروا رہا تھا, یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کے پاس سرزمین کے اندر پلاٹ نہیں ہے. ان کا پاکستان ابھی بننا ہے. یہ پاکستان پہلے پاکستانیوں کا بننے دیں, پھر اگر ہمارے پاس کوئی وقت ہوا تو باقیوں کی خدمت بعد میں کریں گے, اپنی تو کریں. صحیح, بہت ہی خوبصورت بات. اور اسی بات کے ساتھ یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو تلاش گمشدہ میں ہم ڈھونڈیں گے وزیر بجلی ناپانی کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بجلی پر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک کون؟ پاکستان. جی بابر صاحب. دیکھیں جی, آپ نے کہا کہ وزیر نہ بجلی اور نہ پانی تلاش کریں اور نہ عوام دوستی, نہ ہی کوئی اپنے محکمے کا خیال. 2 نئے سرچارج اور لگائے گئے مزید بجلی پہ, اور ان کی وجہ سے ₹1.97 فی یونٹ. پاکستان کے لوگوں تیار ہو جاؤ, کھال انشاءاللہ اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا. کپڑوں کو بھی تیار رکھیے. صحیح. چلے, ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, ہر دفعہ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کب سنوائی ہوتی ہے. بڑھتے ہیں عوام کی آواز کی جانب. بابر صاحب ہمارے ٹویٹس. جی ہاں, ذوالفقار علی جعفری صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. سر, آئی ایم فرام بھون ولیج یوسی ہوتلا, اور انہوں نے نقشہ کھینچا ہے, نو واٹر, پانی نہیں, نو ٹیلی فون لائن, نو گیس, whereas all these amenities are available in surrounding villages, Luna, Panyali, Adi, Saidan, Dadocha. We are being ignored for a long time. Please help us. بون والوں کی آواز ہے, پہنچا دی ہم نے حکومت تک. وسیم یعقوب بٹ صاحب کہتے ہیں کہ I am a daily traveler from Lahore to Gujranwala. روز آتے ہیں لاہور سے گجرانوالا. Despite collecting heavy toll tax, nothing is being spent for making condition of the road. کہتے ہیں ٹول ٹیکس ہیوی لیتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب, سڑک پہ کچھ نہیں لگا رہی. اگر کوئی وزیر ٹرانسپورٹ یا سڑکوں والا ہے تو وہ دھیان دے. نقیب بلوچ صاحب ہیں, اور یہ اپنے قوم پرست بلوچ وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ شوبت پور بلوچستان جو 2013 میں ڈسٹرکٹ بنا, 3 سال گزر جانے کے بعد آج تک ڈی سی او کا آفس نہیں بنا, اور گرلز ڈگری کالج. توجہ دیں ڈاکٹر مالک بلوچ. فیضان خان صاحب یہ کہتے ہیں جی فرام کراچی, بڑا زبردست انہوں نے جملہ مارا ہے. فیضان نے کہتے ہیں وی آر ایٹامک پاور, کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. وائی وی ڈنٹ ہیو الیکٹرک پاور, لیکن بجلی کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. سبیہ خانم, فیضان صاحب آپ بچے ورنہ آپ کا نام بدل جائے گا. سبیہ خانم نے ماں کی حیثیت سے بڑا دردناک نوحہ لکھا ہے ٹیکس لگانے والوں کا. کہتی ہیں کہ I am surprised because I am widow.
یہ بیوہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اینڈ ہیو 2 minors, 2 چھوٹے بچے ہیں ان کے. وہ کہتی ہیں کہ 5,97,000 ہیں پوزیشن آف دی کورٹ میں. ترجمہ کر دیتا ہوں, کورٹ پرچیز کرتی ہے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس آن دیئر نیم بچوں کے نام پہ ہر 6 مہینے بعد, اور پھر پروفٹ بچوں کے نام پہ وڈرا ہوتا ہے. اس پروفٹ میں سے یتیم بچوں کے نام کے اوپر جو پروفٹ آتا ہے اس میں سے گورنمنٹ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹتی ہے پروفٹ میں سے. مائنرز کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور پروفٹ ہوتا ہے سال کا 80,000 روپے. ہو ول کہتی ہیں کہ کون اس کے اللیگل ڈیڈکشن کے خلاف, ود ہولڈنگ ٹیکس کی, مائنرز کی, اس کے خلاف کون احتجاج کرے گا؟ بہن دنیا ٹی وی آپ کے ساتھ ہے, احتجاج میں ہم شریک ہیں, آواز بھی ہم نے آپ کے ساتھ ملا دی. ساجد کہتے ہیں میرا تعلق حویلی لکھا سے ہے, سڑک کا نام جمعہ روڈ ہے, پچھلے 3 سال سے بارش کی وجہ سے چھپر بن گئی ہے, لیکن جو چیف منسٹر ہیں بنانے کے لیے فنڈ جاری نہیں کرتے. جی عزیز اللہ خان یوسف زئی صاحب یہ کہتے ہیں آئی ایم فرام لوور دیر NA34 بگ ایشو روڈ اینڈ انفراسٹرکچر آف بریجز اینڈ ریور, پلیز برنگ اٹینشن آف دی گورنمنٹ. یہ چیف منسٹر KPK آپ اگر جاگ رہے ہیں, ابھی تو اتنی رات نہیں ہوئی, تو فوراً توجہ دیجئے ذرا. یہ بڑا ہی نیچے زندگی گزارنے والے, اونچی جگہ رہنے والے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہوا یہ علاقہ. محسن خان یہ کہتے ہیں میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے, UC گڑی سکندر, 7 سال سے گیس کا پریشر بہت کم ہے. گیس کنیکشن آمریت نے دیا, کیا جملہ ہے, گیس کنیکشن آمریت نے دیے لیکن جمہوریت آج تک گیس نہیں دے سکی. جمہوریت گیس دو. سردار طاہر خان صاحب کہتے ہیں we live in Canada where the Pakistani consular is failed to provide computerized passport. یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ کینیڈا میں کونسلیٹ نہیں دے رہا. That is what the PMLN government performance is. کہتے ہیں کہ PMLN حکومت کی کارکردگی دیکھ لیجئے. ہم تو روز دیکھتے ہیں بھائی, آپ نے کینیڈا میں دیکھی تو اس پہ توجہ دے پاسپورٹ والے اور نادرا اور فورن افیئرز. حافظ خالد محمود صاحب کہتے ہیں I'm from جیلم سے تعلق ہے. There is big problem of girls colleges. Only one college is there in whole district. یہ حیران کن بات ہے جی, اور یہاں سے تو میرے خیال میں کلین سویپ کیا ہوا ہے حکمران جماعت نے, اور ان کو ہر تحصیل میں کم از کم ایک آپ گرلز کالج دے دیں, ڈگری کالجز ایک کی بجائے 2-3 کر دیں. صحیح. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے فورم سے بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اور ہم اپنے اس جگہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی آواز کو ضرور پہنچائیں آگے تک. بابر صاحب اس مقصد کے لیے آپ کا بھی شکریہ, کیونکہ یہ آپ کا ہی آئیڈیا تھا اور اس کو ہم لے کر چلیں. ماشاءاللہ لوگ ہمیں بہت سے پیغامات بھیجتے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا, انشاءاللہ ناظرین ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے, بے لاگ تبصرے اور تجزیے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے, لیکن جاتے جاتے آپ کی آواز عوام کے نام. صبا کے روپ میں ہر سمت پھیل جاؤں گا, میرے وطن تیری عظمت کے گیت گاؤں گا, لٹاؤں گا تیری راہوں پہ خندہ ہائے سحر, لٹاؤں گا تیری راہوں پہ خندہ ہائے سحر, تیرے لیے ماہ و خورشید خود بناؤں گا اور بچھاؤں گا تیرے ذروں پہ فرش لالہ و گل, تیرے افق کے ستاروں میں مسکراؤں گا, تیری طلب پہ میرے سارے لوگ حاضر ہیں. اے وطن تیری طلب پہ میرے سارے لوگ حاضر ہیں, انہی سے میں تیرے دیواروں در سجاؤں گا. اور خدا نے شعلہ نوائی مجھے عطا کی ہے, عوام سوئے ہوئے ہیں انہیں جگاؤں گا, عوام سوئے ہوئے ہیں انہیں جگاؤں گا, میرا قلم میرے جمہور کی امانت ہے, میں اپنے فرض کو ہر حال میں نبھاؤں گا. اور غنیم نے کبھی ٹوکا تو پھر خدا کی قسم, غنیم نے کبھی ٹوکا تو پھر خدا کی قسم قلم کو توڑ کے تلوار لے کے آؤں گا. اور میرے وطن تیری عظمت کے گیت گاؤں گا, عوام سوئے ہوئے ہیں انہیں جگاؤں گا. جس دن عوام جھاگیں گے
اندھیرے بھاگیں گے، جس دن عوام جاگیں گے ظلم ختم ہوگا۔ جاگو لوگوں۔